अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। दो खबरें आज आपकी नज़र में करेंगे। दो बड़ी खबरें हैं और बहुत बड़ी खबरें हैं। एक ये है कि हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि DJSI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम उनकी एक्सटेंशन के इम्कानात घटते जा रहे हैं। तो उस पर क्या लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम और जो DJSI हैं और उनके जो DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके माबैन कोई इंटरनल कुछ टसल चल रही है? वो क्या है ज़रा इसके ऊपर कि कहाँ से बातें बाहर भी आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्या इंटरनल इंक्वायरीज़ हो रही हैं, उस पर कुछ आपको अंदर की बड़ी दिलचस्प खबर देंगे। जबकि उसी से फिर एक जो और ख़बर है बड़ी, वो ये है कि इमरान खान साहब और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब राब्तों का आगाज़ हो रहा है। और ये किस सिलसिले में हो रहे हैं, ये बिल्कुल अर्ली स्टेज पर हैं, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कौन मुज़ाकरात क्या रहे हैं और इमरान खान साहब की तरफ से कौन मसालत की कोशिशें कर रहे हैं, ये बड़ा एक दिलचस्प है। तो चलिए पहली खबर से ही आगाज़ लेते हैं। आपको पता है मेजर जनरल फैसल नसीर वो DGC हैं ISI के, और इस वक्त जो PTI के साथ जो पिछले खुसूसन 9 मई के बाद जो कुछ हुआ और जिस तरह से जिस हद तक भी PTI को आप कहें तोड़ फोड़ की कोशिश की गई, उसमें मेजर जनरल फैसल नसीर का बहुत बड़ा किरदार था। ये जो लोग जेलों में जा रहे थे, मुकदमात बन रहे थे, एक FIR से दूसरी FIR में, दूसरी FIR से तीसरी FIR में डाला जा रहा था, और फिर वो निकल रहे थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, कोई किसी को फेंका जा रहा था कि चलो ज्वाइन करो जहांगीर तरीन को, किसी को चलो परवेज़ खट्टर को। तो सब कुछ लाइक दिस इज ऑल वाज कंट्रोल बाय दिस, जैसे कहते हैं ना वो ISI का जो C सेक्शन था वो ये सब कुछ कर रहा था। वैसे C सेक्शन एक और भी ऑपरेशन भी होता है। तो एनीवे, तो अब हुआ ये है कि उसी दौरान जो हमने पहले भी काफ़ी पहले भी ये खबर दी थी कि सब PTI के साथ जो हो रहा है, ये मेजर जनरल फैसल नसीर हैं जो DGSI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम हैं, उनका इतना नहीं है उसमें रोल। और DGC हमेशा से ये रहा है कि वो आर्मी चीफ के करीब होते हैं। जब जनरल कमर बाजवा PMLN को ख़त्म करने और PTI को पावर में लाने के लिए सब कुछ कर रहे थे, तो उस वक्त के DGC 2017 में जो थे मेजर जनरल फैज़ हमीद थे, वो सारी गेम खेल रहे थे और वो सारा कुछ एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो DGC हमेशा इंटरनल पॉलिटिक्स को मैनेज करता है पाकिस्तान की, और आर्मी चीफ जो होते हैं वो हमेशा DGC अपना आदमी रखते हैं, और वो आर्मी चीफ को डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा होता है। DGI कम और आर्मी चीफ को ज़्यादा रिपोर्ट करता है, ताकि आर्मी चीफ को पता हो कि क्या सियासत में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और क्या वो उनके जो गोल्स हैं उनको किस तरह अचीव करना है। वो DGC वो पॉलिसी लेके चल रहे होते हैं। तो अब भी जो DGC हैं वो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, और मेजर जनरल फैसल नसीर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, और एक अरसे तक ब्लू आइड ऑफिसर रहे हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के। और जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ नहीं थे और ये एक मेजर जनरल थे और ये DGMI थे, और जनरल फैज़ हमीद भी मेजर जनरल थे और वो DGC थे ISI के, तो इन दोनों में शदीद टसल थी। और उस टसल की एक बड़ी वजह अब के मेजर जनरल फैसल नसीर और उस वक्त के ब्रिगेडियर फैसल नसीर होते थे, क्योंकि फैसल नसीर साहब मिलिट्री इंटेलिजेंस के वो सेक्टर कमांडर थे, और ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट देखते थे मिलिट्री इंटेलिजेंस का। उनके बड़े कामयाब ऑपरेशन थे मिलिटेंट्स के अगेंस्ट। तो ISI वालों को हमेशा इन पर ये गुस्सा रहता था, जो कि जनरल फैज़ हमीद तक भी पहुंचता रहता था, कि जो ब्रिगेडियर फैसल नसीर थे वो खुद से ऑपरेशन करते थे और वो लूप में भी नहीं लेते थे ISI वालों को। तो ISI वाले कहते थे कि यार मेरे को पूछता ही नहीं है, मैं किसी खाते में नहीं लिखते। तो वो मेजर जनरल क्या नाम है उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद के आगे गिले करते थे। मेजर जनरल फैज़ हमीद उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को शिकायतें लगाते थे, वो इनको कट टू साइज़ करने की कोशिश करते थे ब्रिगेडियर फैसल नसीर को, तो मेजर जनरल आसिम मुनीर इनके लिए खड़े हो रहते थे। तो ये एक टसल थी दोनों में। अब वही ये है कि आर्मी चीफ बन गए हैं जनरल आसिम मुनीर, तो DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, तो
کمبینیشن تو وہی ہے اور طریقہ بھی سارا وہی ہے. ان کو فل سپورٹ حاصل ہے آرمی چیف کی اور اس لیے وہ یہ تمام آپریشنز کنڈکٹ کر رہے ہیں جو بھی ملکی سیاست میں آج کل ہو رہا ہے. تو اب جب ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم کی ایکسٹینشن کی بات آئی تو وہاں پر اب شاید ڈی جی آئی ایس آئی کو لگتا ہوگا کہ جو میجر جنرل فیصل نصیر ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ ان کے ساتھ سیم پیج پر نہیں چل رہے اور شاید ہو سکتا ہے وہ آئی ایس آئی میں اپنی جیسے کہتے ہیں گرپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ چاہتے ہوں کہ جنرل عاصم منیر کے ایک بہت ہی بلو آئیڈ آفیسر کی جگہ وہ کوئی اور آفیسر لے کے آ جائیں. تو اب اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے پچھلے دنوں میں جان کے حالانکہ آئی نو دا پیپل نام اور ان کے عہدے اور ان کی پلیسمنٹ کے وہ کہاں پر تھے, لیکن پھر اگر ہم اتنی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ خبر آ رہی کہاں سے ہے, کیا ہو رہا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے آئی ایس آئی کے اپنے آپریشنل معاملات بھی ہوتے ہیں, تو ہم ان آپریشنل معاملات میں جائے بغیر وہ بتا دیں کہ پچھلے دنوں گزشتہ دنوں جو میجر جنرل فیصل نصیر کی ٹیم کے 4 آفیسرز تھے ان کی پوسٹنگ کی گئی اور جس پر میجر جنرل فیصل نصیر نے کافی زیادہ ریزسٹ کیا اور ایک وقت آیا کہ ایسا بھی لگ رہا تھا کہ اگر میجر جنرل فیصل نصیر کے لوگوں کو ریورس نہ کیا گیا ان کی پوسٹنگز کو تو پھر ہو سکتا ہے میجر جنرل فیصل نصیر اپنا عہدہ چھوڑ دیں ڈی جی سی کا اور وہ آرمی چیف سے کہیں کہ مجھے آپ کوئی اور پوسٹنگ دے دیں. لیکن ظاہری بات ہے وہ بہت قریب ہیں آرمی چیف کے اور پھر یہ ہے کہ جو اگلا الیکشن کا پروجیکٹ ہے پورا وہ انہوں نے ہی ایگزیکیوٹ کرنا ہے. جیسے جنرل فیض حمید نے 2018 کا الیکشن کا پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا تھا. تو پھر ہوا یہ کہ یہ جو پوسٹنگز تھیں یہ ریورس ہوئیں اور میجر جنرل فیصل نصیر کے جو لوگ تھے وہ واپس آئے اپنی پوزیشنز پر. اور اس دوران جو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس تمام دوران میں بیرون ملک کچھ فوج کے جو سابق آفیسرز ہیں انہوں نے اس انفارمیشن کو ایگزیکٹ تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ اسی سے ملتی جلتی انفارمیشن کو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کچھ وی لاگز بھی کیے. تو اس بارے میں جب کہتے ہیں کہ جو اندر آئی ایس آئی کے اندر جو ایک حد تک جو انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر سے ہی وہ انفارمیشن لیک ہوئی تھی اور شاید اس کے تانے بانے کراچی تک جاتے ہیں کہ وہاں سے وہ انفارمیشن لیک ہوئی جو لندن میں اور دیگر جگہ پر کچھ لوگوں تک گئی اور انہوں نے پھر وہ اس کو سوشل میڈیا پر لائے اور یہ چہمگوئیاں شروع ہوئیں اور یہ بات چیت شروع ہوئی. لیکن اب جو آگے معاملہ ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک ملک میں اس وقت کیاس تو ہے اور باوجود کوششوں کے جو کہ بہت زیادہ آئی ایس آئی نے کی ہیں اور بہت جسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خاطر میں لائے بغیر آئین اور قانون اور سب کچھ انہوں نے دے ڈیسائیڈڈ کہ آل آؤٹ جانا ہے اور ود فل مائٹ جانا ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ اور اسی وجہ سے عدالتی فیصلوں پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ایک کو چھوڑتے تھے تو ایک کیس میں چھوڑتے تھے دوسرے میں اندر ڈالتے تھے. لائک چودھری پرویز علی 10ویں دفعہ جیل گئے ہیں, کوئی علی محمد خان 7 دفعہ جیل گئے, اس طرح سارا کچھ جو چل رہا تھا تو فل مائٹ انہوں نے یوز کی. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ سکا اور پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹس ہیں ابھی بھی پنجاب کی جو 14 مئی کے لیے جو ٹکٹیں بانٹی تھیں عمران خان نے اس میں سے مور دین 90% ٹکٹ ہولڈر ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہیں اور وہ اگلا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ ایک تھریٹ تو موجود ہے کہ اگر وہ بلے کے نشان کے ساتھ پی ٹی آئی کے جھنڈے تلے عمران خان کے سپاہی بن کے اترے تو ووٹر تو پی ٹی آئی کا انٹیکٹ ہے, وہ نکلے گا, وہ ووٹ کرے گا اور وہ جسے کہتے ہیں دھڑن تختہ کر دیں گے. تو اسی لیے پھر جو ڈی جی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم ان کے سطح پر سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک چینل مذاکرات کا بھی کھولا جائے تاکہ اگر یہ چیزیں اس طرح سے کام نہ کر رہی ہوں تو کسی اور طرح سے کام کی جائیں. اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میاں نواز شریف اور مریم نواز وطن واپس آئے تھے 2018 میں جولائی میں الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے, تو اس وقت
ایک دم سے فضا بدلی تھی ملک میں الیکشن کی، اور جی ٹی روڈ پہ تو صفایا ہو گیا تھا پی ٹی آئی کا، جو آئی ایس آئی کے انٹرنل سروس تھے، تو کور کمانڈرز پریشان ہو گئے تھے کہ یار یہ تو نون لیگ دوبارہ لیڈ کر رہی ہے تو الیکشن لے رہے گی، ہماری ساری پولیٹیکل انجینئرنگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو اس وقت پھر یہ ہوا تھا کہ اس وقت پھر دو چینل کھلے تھے۔ ایک چینل وہ تھا جنہوں نے میاں شہباز شریف سے اس وقت نیگوشیٹ کیا اور ان کو یہ آفر کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں گے اگر آپ جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جو میاں شہباز شریف صاحب نے خود سہیل وڈائی صاحب کو گفتگو میں بتایا بھی تھا کہ میرے سے تو کابینہ کے نام تک لے لیے گئے تھے کہ کون کابینہ میں ہوگا اگر میں پرائم منسٹر بنوں گا۔ یہ 2018 کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر لیکن جو ڈی جی سی تھے اس وقت کے میجر جنرل فیض حمید، انہوں نے پھر کور کمانڈرز کو جو بریفنگ دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہمارا منصوبہ تھا کہ ہم پولنگ ڈے تک پری پول ریگنگ کریں گے اور پولنگ ڈے کو فری اینڈ فیئر پولنگ کروا کے اور انٹرنیشنل آبزرورز کو دکھائیں گے کہ دیکھو پولنگ ڈے کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور دیکھو فری اینڈ فیئر پولنگ ہوئی ہے اور اس میں پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ لیکن اب کیونکہ نواز شریف کے واپس آنے کے بعد فضا بدلی ہے تو ہم یہ کریں گے کہ پولنگ ڈے کو بھی ہم مینیج کریں گے، پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی میں بھی دھاندلی کریں گے، سب کچھ کریں گے اور پی ٹی آئی کو جتوائیں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا، پولنگ ایجنٹ باہر پھینکے گئے، اینڈ دین پی ایم ایل کو ہرایا گیا۔ تو اب بھی اسی طرح سے پھر ٹو وے اسٹریٹجی ہے۔ ڈی جی سی ہیں وہ الیکشن کو ایک ڈفرینٹ انداز میں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ان کے پاس پورا ایک پلان موجود ہے، جو بھی ان کی اپنی تیاری ہے وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو ڈی جی آئی ہیں یعنی ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم، وہ ایک مذاکرات کا بھی آپشن سمجھتے ہیں کہ کھلا ہے۔ تو اس کے لیے اب جو شخصیت آگے بڑھی ہیں وہ ہیں محمد علی درانی، جو جنرل مشرف کے دور میں کاف لیگ کے حکومت کے وزیر اطلاعات تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، بڑے ٹرسٹ وردی ہیں۔ یہ کبھی جنوبی صوبہ پنجاب کا کبھی بنا کے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی بہاولپور صوبہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بہاولپور سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس طرح کی تحریکیں یہ چلاتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن چلو زندہ رہنے کے لیے، بیانات دینے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تو اب ان کو بھیجا گیا ہے، انہوں نے گزشتہ روز ایوان صدر میں صدر عارف علوی سے تقریباً 45 منٹ ملاقات کی ہے، اور اس 45 منٹ کی ملاقات میں کافی کچھ ڈسکس ہوا ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم کا اعتماد حاصل تھا، جس بنا پر انہوں نے یہ ملاقات کی ہے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کو کس حد تک لیوریج ملنی چاہیے، عمران خان صاحب کا کیا فیوچر ہونا چاہیے، اس طرح کے معاملات ڈسکس ہوئے۔ اور اس کے بعد وہ یہ پیغامات لے کر اب گئے ہیں۔ انہوں نے صدر عارف علوی کو جو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانا ہے اور کوئی ایسی صورتحال نکالنی ہے کہ تمام پارٹیز کو ایک حد تک لیول پلینگ فیلڈ ملے اور پی ٹی آئی ایک جماعت کی صورت میں اپنی شناخت کے ساتھ الیکشن میں اترنے کی پوزیشن میں ہو۔ اور اب وہ یہ تمام جو ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم کے لیول پر جو سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جو معاشی گولز بتائے تو جا رہے ہیں لیکن وہ اچیو نہیں ہو پا رہے، جو سیاسی گولز بھی ایک تاثر تو قائم کیا جا رہا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی ختم، وہ بھی اچیو نہیں ہو رہے، تو اس لیے ان دونوں گولز کو اگر اچیو نہیں کیا جا سک رہا تو پھر ایک رستہ یہ ہے کہ استحکام پیدا کیا جائے اور الیکشن میں جایا جائے، اور پھر جس نے بھی آنا ہے اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ پہلے سے ایک ونڈو اوپن کر لی جائے۔ اگر پی ٹی آئی ہی جیتنے کے چانسز ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ونڈو اوپن ہو مذاکرات کی، تاکہ اگر کچھ اپسیٹ ہو جائے تو پھر اس صورت میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ باقی رہے۔ تو اب یہ سب ریلائی کرتا ہے کہ اگر تو ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر تو یہ مذاکرات مزید بھی آگے بڑھیں گے، اور اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں 18 ستمبر کو اپنے عہدے کی مدت مکمل کر کے تو پھر اس صورت میں ظاہری بات ہے پھر شاید یہ مذاکرات اس طرح سے آگے نہ بڑھ سکیں اور پھر ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر پریویل کریں گے، اور پھر دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں بھی ایک یہ ضرور امکان ہے کہ اگر ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم کو ایکسٹینشن ملی تو پھر تو شاید کچھ افسران آئی ایس آئی کے اپنے عہدوں پر رہیں، لیکن اگر
ان کو ایکسٹینشن نہ ملی، اور اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ آئی ایس آئی میں کچھ اہم جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے تبادلے ہوں گے، اور پھر میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا گروپ دوبارہ سے انٹیکٹ اور اسٹرانگ رہے گا۔ یہ ایک صورتحال ہے انٹرنل، اس پر ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔